बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जेहलम में मौजूद हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास मैं यहाँ पर आया हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया सबसे पहले। और मैं थोड़ा सा ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बयान करना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया, मैंने आपका लेक्चर सुना, आपकी गुफ्तगू सुनी, लोगों से जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह से आप आवभगत कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई। यकीन कीजिए मुझे मौका मिला साबका सदूर का, वज़राए आज़म का इंटरव्यू करने का, गवर्नर्स का। मैंने आपको बड़ा मुख्तलिफ पाया आज जिस तरह से, और फिर जिस परफेक्शन को आप लेके चल रहे थे चीज़ों को देख के, और जितना आप केयरिंग थे, मुझे यकीन जानने की बड़ी खुशी हुई। मैं सबसे पहले एक तो आपकी सेहत तबीयत दरियाफ्त करने के बाद ये जानना चाहूँगा कि आप गुज़िश्ता 6 साल से हमें जब नज़र आ रहा है, उससे पहले भी आप काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मीडिया पे नज़र आ रहा है वो 6 साल से हमें नज़र आ रहा है कि आप कई लोगों की इस्लाह भी कर रहे हैं और कई लोग जो है उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, वो खाइफ भी हैं। आप अपने नाम के साथ मुफ्ती, आलिम दीन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाते, इसकी क्या वजह है? इंजीनियर क्यों लगाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसामा भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। जहाँ तक आपने ये टाइटल की बात की, तो मैं अथराइज नहीं हूँ कि इस तरह के टाइटल्स यूज़ करूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मुफ्ती या मौलाना का टाइटल उमूमन जो अथराइज हैं वो लोग हैं जो बाकायदा मदारिस से फारग तहसील होते हैं। वैसे तो यहाँ पे जिसने कोई 5-6 सूरतें ज़ुबानी याद कर ली हैं, इमाम मस्जिद है, वो भी अपने साथ मौलाना, उस्ताजुल उलमा लिखता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। इंजीनियर मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरा प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। उसके बाद मैंने इसी फील्ड में ऑलमोस्ट 15.5 साल जॉब की है एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे के अंदर, नेस्कॉम में। तो ये जो आज की यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक समझ लें अलार्मिंग है, प्लस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि इस फील्ड के लोग भी कुरान और सुन्नत पे आके बात कर सकते हैं अगर वो मेहनत के साथ दीन का इल्म हासिल करें। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि उसने वो डिग्री हासिल करनी है, उतना बेसिक नॉलेज हासिल करना कि जिससे आप अपने 24 घंटे की जिंदगी को गुजार सकते हैं। ज़ाहिर है उसका सोर्स उलमा ही होंगे, दीनी किताबें ही होंगी, वो आप सीखें और उसके बाद बुकिश मुसलमान बनते हुए ना सिर्फ उसके ऊपर खुद अमल करें बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो इसलिए मैं इंजीनियर साल लिखता हूँ, धोखा नहीं किसी को देता। मैं बताता हूँ कि ये मेरी डिग्री है, मैं कोई फारुग तहसील नहीं हूँ उलमा के किसी मदरसे से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में तो ये फ़ख्र के लिए भी है चीज़। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो मदारिस की डिग्री हैं वो फ़िरकों की डिग्री हैं। अगर मैं मौलाना मुफ्ती लिखूंगा तो फिर वो अगली बात शुरू हो जाती है, ये कौन से फ़िरके का है, इसने डिग्री कहाँ से की, इसके उस्ताद कौन से हैं। फिर वो इस तरह इक्वेशन बना के ना अगले बंदे को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये उसका मानने वाला है, भाई ये तो किसी और फिरके का। तो मैंने इन चीज़ों को दूर किया, कुरान और सुन्नत के दलाइल पब्लिक के सामने रखे, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं पिछले 6 साल में ये टेक ऑफ पोजीशन पे काम आ गया। 2017 में जब पहली दफ़ा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद मेन मीडिया में भी डिस्कशन शुरू होगी और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये काम फैल रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि हमें बचपन से डराया गया है मौलवी की जानिब से, ज़रा सी बात पे डराया गया है और बहुत डराया गया है, हमें डर लगता है। यानी और मैं ये कहने में यार महसूस नहीं कर रहा, हमें आपसे भी डर लगता है। फॉर इंस्टेंस मैं ये बताता हूँ कि आज आपने जैसे बात की, आपने कहा कि अगर बीमारी ना हो, अगर परेशानी ना हो तो फिर रब की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं, आपका इल्म ज़्यादा है आप, लेकिन हमें ये कहते हुए डर लगता है। वो जो रवायती मौलवी है उसने, ये 1.5 साल पहले की बात है जब आपने कहा कि फ़र्ज़ नमाजें जो है वो आपने पढ़ ली तो आपकी नमाज हो गई। तो मैं जुमा पढ़ रहा था, वहाँ पे मौलवी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि ये आदत नहीं बनानी, ये बना ली तो गुनाह होगा। यानी वो इस बात पे बज़िद थे। हमने किस तरफ जाना है? देखें, ये जो आप बता रहे हैं ना दीन में आसानी वाला मामला, ये उलमा ने जानबूझ के पब्लिक को बताया नहीं है। जिनको पता था, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं है। तो चूंकि मेजॉरिटी को पता नहीं है, उनके आगे स्टूडेंट्स भी वही लेगेसी लेके चल रहे हैं। उमूमन हमारे जो उलमा हैं ये बेसिकली ना तो मुफ्ती हैं ना आलिम है, ये नक्काल है। ये नक्काल एक बाकायदा टर्म है जो उलमा के यहाँ पाई जाती है, जो एक फतवे को नकल करके दूसरों तक पहुँचाते हैं। मुफ्तिया और उलमा जो वाकई जेन्युइन कुरान और सुन्नत से एक्सट्रैक्ट करते हैं मसाइल को, बहुत कम लोग हैं।
تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہیں، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے. اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے. صحیح. درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے. اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت. اگر شہر سے باہر نکل گئے وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے. اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہے، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی مینٹیلٹی دیکھیں. اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹونشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا. اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو نبی علیہ السلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں. سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ
کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں, میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے, یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا, میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں, اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. میں نے یہ کلچر توڑا ہے, میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے. تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو, یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات, عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے, تم کو بھی تم کہا جاتا ہے. لو جی, کام ہی ختم ہو گیا. اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا ہے یا فرماتا ہے کہنا ہے, اور لڑتے رہو, ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے, صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا, وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر, اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے, وصال فرما گئے. وصال بھی عربی کا لفظ تھا, وفات بھی عربی کا لفظ تھا. انہوں نے کہا مر گئے, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات, بے شک مر چکے. اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے, اپنے الفاظ. اور پھر تھریٹیکل, صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے. محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں. اچھا اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, وہ پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے؟ ہم کیسے اس کو یہ جرت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے؟ ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے, یہ تو سوال ہی نہیں کرنا, نو گو ایریا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی. ہم نے تو یہ ساری متھ توڑ دی جی. ساری ینگ جنریشن دیکھیں, میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا, اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے. ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, اس کے اوپر میری ویڈیو ہے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا, ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں, آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی. جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں, اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے, غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا, یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا. زیر ناف بالوں کو کاٹنا, انڈر شیو, اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں, میری ویڈیوز موجود ہیں, ملینز میں ویوز ہیں ان کے, اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے
ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں, اور فوراً موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے. تو ہر شر میں سے خیر نکلا ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایک 9 مئی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے, ظاہر یہ چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا چل رہا ہے اس وقت, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہے ہیں, شادی کے اوپر لوگ کم آ رہے ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ لوگ, ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ابھی جی جاب نہیں لگی, یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی, پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے, اور کس طرح سے اس کے اوپر. دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی, اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں, کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈس صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈس اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہیں. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کفر کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
اس میں امپلائڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، فائنینشیل ہے. ہاں، ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا، یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا، نبی الاسلام نے کہا شادی کر، وہ اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری شادی کر، اور غریب ہو گیا، تیسری، جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں، اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں، نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی الاسلام کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے، آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں رہے ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں، اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے، کم رکھنا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے، تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے، وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے، لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ، یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اب ایک بچہ نوکری لگ گیا، کمانا شروع ہو گیا، اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم ہے، غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں، اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں، کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا، وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا، الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے، پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی، اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں، اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے، لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ آن کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے اس سے بڑی ڈہن کوئی نہیں ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ وہ امپائر شیئر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا، اس میں آپ کو سوال آیا کہ جو عقیدے میرے خراب ہیں، جو اب ٹھیک ہیں، اور میرے والدین کے عقیدے ٹھیک نہیں، میں ان کو سمجھاؤں، تو آپ نے کہا بالکل سمجھائیں، لیکن ادب سے سمجھائیں. اچھا، اسی طریقے سے ماں کو اف تک نہیں کرنا. ماں باپ کو آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آپ کو ہے. آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو، یہ اس بارے میں بھی رہنمائی. بالکل جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ شادی کی، وہ نہ مرد نکل آیا، یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا، تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی، بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا گیا. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی، تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا، لیکن ناپسندیدہ. اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، چوری کروائی، بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے، کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں، بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ طلاق دے دو،
تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ ہے, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ رہی تھی. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے. کئی تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے. یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں نے تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں,
آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%، میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی؟ ہاں جی لو میرج تھی، مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سمجھ سارا لو نکل جاتا ہے، پھر لو نو لبدے پھرتے ہیں، اور لو نہیں پھر لبدا۔ لیکن ارینج میرج میں میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کلٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا، اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں، تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال، تو لے آندی سی، ٹھیک ہے ساڈے کو پوچھیا سی، میں تے وہ لے کے آنی سی، پھر تکتا ہے تو کتنی فرما بردار ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے، دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں۔ ہاں لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے، شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا، وہ جو مرضی کریں، آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ نکاح متع جائز ہے؟ نہیں جی، نکاح متع ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے، یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار، اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی، وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو، یہ وہاں کا کلچر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت، 60 سال کا تو میرے علم ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے۔ اچھا، اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا، لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے، کبھی میں 4-5 مہینے بعد، سال بعد آ جایا کروں گا، تم پہ میرا نام بھی رہے گا۔ اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے۔ بالکل تو اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ پھر متع ہو جائے گا۔ اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو، جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں، جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں، وہاں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں، اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا۔ متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو، مسیار کی شکل میں، یہ دونوں حرام ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں ہے۔ خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا۔ ہاں اوائل اسلام میں تھا، وہ تو کئی چیزیں تھیں، شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا۔ آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے۔ اوکے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا، اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی، اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا۔ اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں، ان کی تربیت کریں، وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں شادی ایک ہی ہے، 4 کی اجازت ہے۔ نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی۔ یہ جو آپ کی بات کی شادیاں ہیں دین کی حکمت کے تحت، یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں ہیں۔ زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک۔ دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا، اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے۔ اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی الاسلام نے ایک ہی کی ہے۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں، اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی۔ یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، ان سے پوچھا نبی الاسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی۔ وہ جو شادیاں وہ بات کی ہیں، قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا، عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ، ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو، افورڈ بھی کر سکتے ہو، جو لوگ بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں
انہیں ایک شادی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شادی, مولانا طارق جمیل صاحب ایک شادی, ٹھیک ہے, اچھا مولانا اسحاق صاحب ایک شادی, آپ اندازہ کریں, مولانا مودودی ایک شادی, یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اور تو اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. نہیں, پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب ایک شادی, غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں, جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادیاں افورڈ کر سکتا ہے, ضرور کریں, ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے, یہ فرض نہیں ہے, اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں, جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی وہ دیکھ کے بھی کرتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے نہیں جی وہ پہلی شادی تھی, او جی وہ تو زنانی میری ٹھیک نکلی. ہاں, ایون نبی اسلام کو آپ دیکھ لیں, سیدہ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے میں بعض کو جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی کوئی چیز پکاتے تھے, قربانی کرتے تھے تو گوشت بھجوایا کرتے تھے. بڑی بات ہے. تو وہ پہلی بیوی ہوتی ہے, اپنی بیویوں کی قدر کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ نے بڑے لوگوں کا نام لیا تو میں نے کہا آپ اپنا نام بھی لیں گے اس میں, انجینئر محمد علی مرزا کی ایک شادی. ہاں جی, میں تو چونکہ قائل ہوں نا اور میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خود اس پہ عامل نہ ہوں. میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو. میری پہلی شادی جو ہے اپنی جاب کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جس ادارے میں نے جاب کی ہے میں نے اس ادارے کے ساتھ, اس کے کام کے ساتھ عشق کیا. میں تاریخ بدل کے گھر آیا کرتا تھا, صبح نکلتا تھا اور 12 بجے کے بعد گھر آتا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے چند ادارے جو ٹاپ پہ گئے ان میں سے ہمارا ڈیفنس کا ایک ادارہ ہے. تو میں نے تو میری شادی بھی جاب پہ لگنے کے آلموسٹ 3 سال بعد ہوئی ہے. صحیح. گھر والے پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا نہیں مجھے یعنی اس میں فل یعنی ایک اٹریکشن تھی اس کام کے اندر, تو تھوڑی اسٹیبلٹی آئی تو پھر شادی کی. لیکن میں نے اسے بتایا کہ تم میری دوسری بیوی ہو, پہلی میری شادی جو ہے میری جاب کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. اور دیکھیں میری بیوی نے میرے ساتھ وفا کی ہے, وہ میرے ماں باپ کے ساتھ جہلم میں رہی. میں بیچلر رہتا تھا اسلام آباد میں, اور اسی وجہ سے اگر میں رات کو 12-1 بجے بھی گھر آتا تھا نا شادی کے بعد بھی, مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی لڑائی کرنی پڑے گی کیونکہ میری وائف تو ادھر تھی, بچے میرے ادھر تھے. اور ویکینڈ کے اوپر میں آتا تھا یہاں پہ, اور وہ بھی میرا دعوت و تبلیغ میں وقت زیادہ گزرتا تھا, لیکن کوشش کرتا تھا ٹائم دوں. پھر الحمدللہ جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس کے بعد وہ جو میری پہلی والی بیوی تھی یعنی میری جاب, اس کی جگہ میری دعوت کا کام آ گیا. ہاں, پھر میں نے اس کے اوپر تن من دھن لگایا اور اب آپ دیکھیں دنیا پوری میں انجینئر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. اچھا یہ بتائیے, کیونکہ ہم ریلیشن شپس پہ بات کر رہے ہیں, ریلیشن رشتے داروں پہ بات کر رہے ہیں, رشتوں پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک عورت جو ایک مرد کو 4 عورتیں جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گی, یہ مستند بات ہے؟ نہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے, یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا. یہ بھی اس طرح کی بھی کرولری بنائی جا سکتی ہے. یہ تھیوریٹیکل بات ہے, کوئی حدیث میں اپنا جو ہے. ہاں جی, ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے, لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے نا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یعنی میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ, یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ان کو صرف دعوت دوں گا, زبردستی نہیں کروں گا, لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. جی, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اسے کھولا, فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کا احترام, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا, یعنی ان کی
بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی، اور خاوند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی، ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، کو کان کھینچ دیا پیار سے. تو یہاں پہ اب زبردستی والا معاملہ آ رہا ہے نا. یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں. لیکن یہ ویشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مڈل ایج میں پہنچ کے کچھ زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی بھی، اس کا بس چلے تو داڑھی بھی بیوی کو رکھوا دے، تو داڑھی کے 1 منٹ بیوی کے اس نے نقاب کروانا ہے. اب پوری زندگی اس نے ایک آزادانہ زندگی گزاری ہے، تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا، عین ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے، اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے. بالکل. مثلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی برقع کرے گی. شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے اوپر بم پھاڑوں میں. اوکے جی، یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی پہلی بات، یہ پہلے کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات مڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا. تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں، کوشش کریں کہ وہ آ جائیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ لڑائی جھگڑا اور طلاق تک نوبت چلی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، چیزیں تو بہت سی ہیں، تشنگی تو بہت زیادہ ہے. دوبارہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ 100 بندوں میں نمبر آئے، دوبارہ ہم لائن میں لگ کے واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوئی سال ڈیڑھ میں نمبر آئے گا تو اس پہ بھی پوچھیں گے، کیونکہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل میں نے بہت سے ینگ جنریشن کے لڑکے لڑکی کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ اچھا اب ہماری شادی شدی تو نہیں ہو رہی، جنت میں ملیں گے. یہ کیا کنسپٹ ہے؟ جنت میں کیسے ملیں گے؟ یعنی اس طرح کے ریلیشن شپ کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جنت میں ملاقات ہو یا نہ ہو. تو اگر ایک عورت کسی دوسرے مرد کی عقد میں چلی گئی ہے تو اسے اس قسم کی آفر تو نہیں کرنی چاہیے کہ تم جنت میں تو پہلا حق اسی مرد کا ہے. بالکل صحیح، جس کی وہ بیوی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ علم الاعداد، ہاتھ دکھانا اور ستاروں کا حال جو ہے وہ پوچھنا، یہ سب اس میں سے کچھ جائز نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو سپرسٹیشس چیزیں ہیں. نہ یہ سائنس کا علم ہے اور نہ اسے علم وحی سپورٹ کرتا ہے. بالکل اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ سائنس ہے تو سائنس میں تو آپ ایک تجربے کو 1000 دفعہ ریپیٹ کریں، رزلٹ ایک جیسا نکلتا ہے. یہاں تو ایک جیسا نہیں نکلتا. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں اور ان کے ہاتھ پہ شہرت کی لائن بھی نہیں ہے، تو ان کا تو رول فیل ہو گیا. اگر یہ سائنسی علم ہو تو ہمیشہ ہی ایسا ہو. ستاروں والا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی. اس رات بارش ہوئی تھی، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جانتے ہو ابھی بھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا کہ 2 طرح کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور ان ستاروں پہ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ ان ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے کے آئے. یہ بڑا خطرناک معاملہ. لوگ کہتے ہیں یہ ایک یعنی ہم جسٹ ہابی کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ بیسک دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جن قید ہو جاتے ہیں، سایہ ہو جاتا ہے ان کا، کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس سے جو ہے وہ جن کیا قید ہوتے ہیں؟ یہ جنوں کے قید ہوئے ہوتے ہیں، پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے جی. اس کے لیے پھر باقاعدہ عاملین ہیں سنت اذکار کے ذریعے، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے. یہ ایک پیرلل میں نالج ہے. آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ بھی چلتا تھا، وہاں پہ بھی باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل صحیح ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے، اس کے بعد سے آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہو، لوگ رو رہے ہیں، یہ سارا ہے. پھر قبر میں جاتے ہو، سوال جواب، اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ نہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں ہے، کہیں پہ ذکر نہیں. اختلاف یہ ماڈرن دور میں چند ایک لوگوں نے یہ بات کی ہے. قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے.
تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے، تو وہ کون سی آگ میں پیش ہو رہے ہیں؟ وہ برزخ والا معاملہ ہے، یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ان سین بیریئر ہے. اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، ہوا میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے. بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ ان سین بیریئر ہے. اگر آپ قبر بھی کھود لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ایک ان سین بیریئر ہے جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا، ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور نیچے وہ عذاب قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے. اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں گئی ہیں، تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو ڈاکٹرن ہے وہ اس پہ کھڑی ہے. تو میں نے توڑ دی تھی کہ قرآن میں تو کئی جگہ آیا ہے کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو تمہاری ڈاکٹرن میں مانوں تو موت کے وقت ایک فاسق شخص کو پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کا دن تو نہیں آیا. وہ عذاب کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل صحیح. اس طریقے سے دنیا میں بھی سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کو عذاب دیں گے تاکہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں: دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں. قبر سے مراد ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اور الٹیمیٹ آخری قسط جو ہے وہ آنی ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھے. آمین آمین. یہ بتائیے گا جن لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ ان کو قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ بچتے ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ جا رہا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کا تو فائدہ جاتا ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہو سکتی ہے وہ دعا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھے، اور جنازے میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اسے نفع پہنچانا ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں قبر سے مانوس ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں، تو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر مسلم شریف میں باقاعدہ حدیث ہے جو آپ نے قبرستان جا کے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جو یہاں پہ مومنین اور مسلمین دفن ہو، تم پر سلام ہو، ان قریب ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور پھر جو صدقہ ہے وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو سوائے 3 چیزوں کے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچتا. نمبر 1، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں، ظاہر ہے اس کا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا اسے ثواب ملے گا. اسی طریقے سے دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی ہیں ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے. تیسرا نیک اولاد، وہ خود صدقہ جاری ہے، اس کی دعائیں، اس کے اعمال کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ ان کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. بخاری میں سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی، کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ملے گا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو اصال ثواب کی مختلف فارمز ہیں، لیکن یہ قرآن خوانی، یہ بخشنا، یہ والا معاملہ نہیں. ایک نیا آج کل سننے میں مل رہی ہے بات کہ حقوق العباد جو ہے ان کا خیال کرو، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا. اس بارے میں ضرور بتائیے گا. اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی یہ کہ آپ
کوئی ہدایت مل گئی، کوئی 40 سال کی عمر میں جا گئی، کوئی پرانی چوری یاد آ گئی، جھوٹ کسی کے ساتھ یاد آ گئی، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، بندہ ہی نہیں ہے موجود، نہ آپ کو پتہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے، کفارہ کیسے ہوگا؟ اس کا کفارہ تو پھر یہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جائیں اور وہ دیکھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ریکویسٹ کر دے گا کہ میں اسے راضی ہوں. تو یہ آپ ایفرٹ پٹ کریں اس کے لیے. باقی یہ جو راگ الابنا کے حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، ایک اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نان سینس ہے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، انڈائریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے. اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نظر نکال رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں، بچوں کا خیال رکھ لیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے لیے 2 پر ہیں، اس طریقے سے دین 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل، کوئی کہ میں بڑا عالم ہوں، عمل نہیں کر رہا، زیرو ہے. اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی زیرو ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اس طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پیرلل میں ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں خود مقرر کیا ہے یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہیں پر طے کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑے گی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں تھیں، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا. اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے پہ، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی. اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر
فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا جو بے نمازی ہے. یہاں لوگوں نے کہا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو یہ اتنا ہلکا نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ توحید کے بعد سب سے سینسٹیو چیز جو ہے نا اعمال میں، وہ نماز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، آخر میں کچھ مومن کے لیے ورد رمضان کی بھی آمد ہے، کیا ہر وقت جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ ہر وقت جو ہے وہ 01 جو بولین الجبرا ہے اس کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے. ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کا کام ہے تو اسے 1 کر دے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا ہے تو 0 کر دے. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام خود ہی شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا. شارٹ کٹ کے اندر مزید شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ ٹوٹل پیکج ہے. حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، نماز میں پابندی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے، عقیدہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد 4 چیزیں: 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا جب تھریشولڈ پوائنٹ کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد تیسری چیز اگر اللہ کی راہ میں استطاعت ہے تو حج کرنا، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے. یہ 4 اعمال ہیں. اور 5ویں چیز وہ شروع میں ذکر کر چکا، وہ شہادت دینا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے امید ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جو شاید ایک عام سے مسلمان کی، میرے جیسے گناہگار کی جو ہے وہ سوال تھے، اور کافی اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی آئی ہے. اور مقصد بھی یہی تھا آج کا کہ ہم جو ہے وہ ایک آسان سی چیزیں جو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ سے سیکھیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر.